हमारे चैनल लर्न कुरान विद डॉक्टर फरहत हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इंसान बनाया, सारी मखलूक़ात से अफजल बनाया। वो चाहता तो हमें कुछ भी और बना सकता था। अल्लाह की मखलूक सिर्फ हम इंसान ही नहीं, बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं। मसलन ये जमीन भी अल्लाह की मखलूक है, ये पहाड़, ये पौधे, ये जानवर, जिन्नात, फरिश्ते सब अल्लाह की मखलूक हैं। लेकिन ये सारे के सारे इंसान के ताबे हैं। फरिश्ता जैसी मखलूक को भी इंसान के आगे झुकने के लिए कहा गया, इंसान के आगे सजदे के लिए कहा गया। तो इससे क्या पता चलता है कि इन तमाम चीजों में से, यानी पहाड़ों, पौधों, जानवरों, जिन्नात और फरिश्तों में से सबसे आला मखलूक फरिश्ते हैं। लेकिन फरिश्तों को भी इंसान के आगे झुकाया गया, जो इस बात की दलील है कि इंसान फरिश्तों से भी बेहतर है और फरिश्ते भी इंसान की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह चाहता तो हमें कोई पहाड़ बना के कहीं खड़ा कर देता, हम क्या कर सकते थे? वो चाहता तो कोई दरख्त बना देता और उसकी लकड़ी काट के जला दी जाती और उसका कोई वजूद बाकी न रहता। वो चाहता तो किसी चींटी की शक्ल में पैदा कर देता, कोई कीड़े मकोड़े बना देता, कुत्ता बिल्ली बना देता, कोई गधा घोड़ा बना देता। हम क्या कर सकते थे? लेकिन उसने हमें इंसान बनाया। ये जानवर जिनसे इंसान गोश्त हासिल करता है, ये किसके लिए? जिन पे सवारी करता है, ये किसके लिए? समुंदर को मुसख्खर किया किसके लिए? इंसान के लिए। हवाओं को मुसख्खर किया इंसान के लिए। सब कुछ इंसान के लिए। तो फिर इंसान किसके लिए? अगर सब कुछ इंसान के लिए तो इंसान किसके लिए? सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, सिर्फ अपने नफ्स की मर्जी पूरी करने के लिए, सिर्फ खाने पीने के लिए, सिर्फ दुनिया के चंद काम करने के लिए? नहीं, इंसान इससे आगे किसी और काम के लिए बनाया गया। खाते पीते तो जानवर भी हैं, भेड़ बकरी घोड़ा गधा सब खाते हैं। इसी तरह बच्चे वो भी पैदा करते हैं, उनका भी रहने का कोई ठिकाना होता है। उड़ना तो चिड़िया भी जानती है, तैरना तो मछली भी जानती है, हमसे ज्यादा अच्छी डुबकियां लगाती। फिर इंसान का काम या इंसान की काबिलियत बस यही कि वो खा पी ले, या अपनी नस्ल बढ़ा ले, या अपना घर बना ले, या इस पर फख्र करे कि उसने जहाज बना लिए हैं और वो उड़ने लग गया है, या वो समुद्रों के अंदर गोताखोरी कर रहा है। नहीं, इंसान अपने रब के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्न इंस को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें, मेरे आगे झुकें, मेरी फरमाबरदारी करें। इंसान में और बाकी सारी मखलूक में जो बड़ा फर्क है वो अक्ल का है। बाकी मखलूक के पास ऐसी अक्ल नहीं जैसी इंसान के पास है। इसीलिए हम इस अक्ल की वजह से जो सुनते हैं उसको भी समझते हैं क्या कहा गया, जो देखते हैं उसको भी समझते हैं। तो हमारे देखने में और भेड़ बकरी के देखने में फर्क होना चाहिए। भेड़ बकरी जो उसको खाने की चीज मिलती है वो खाने लग जाती है, उसको ये नहीं पता चलता ये हलाल है हराम है, ये उसकी अपनी है, ये किसी और का बाग है। अगर इंसान भी यही काम करे तो जानवर ही हो गया ना, कि उसे न पता हो कि मेरी अपनी है, किसी की है, मेरा हक है नहीं है। फिर इसी तरह बाकी मखलूक को भी आप देखें कि उनमें से कई बड़ी ताकतवर है, लेकिन इंसान के पास अल्लाह ने जो ताकत दी, इस कुव्वत यानी उस अक्ल के साथ वो उन बड़े बड़े ताकतवर जानवरों को मुसख्खर कर लेता है। व्हेल मछली कितनी बड़ी होती, इतनी बड़ी कि पूरी बिल्डिंग से बड़ी आप समझ लें, इतनी ऊंची लंबी चौड़ी। अगर एक व्हेल मछली इसके अंदर डालनी हो तो शायद वो इस घर के अंदर न समाए, इतनी बड़ी बड़ी होती है। लेकिन इंसान उनको काबू कर लेता है, पकड़ लेता है। हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन इंसान उसको अपने काबू में रखता है, उसके ऊपर सवारी करता है। इसी तरह शेर को आप देखें, कितना सख्त जानवर है,
تو پھاڑ کھائے، لیکن اللہ نے عقل جو انسان کو دی تو شیر کو بھی مسخر کر لیتا ہے. سانپ کتنا زہریلا جانور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ سانپ کا تماشا جو کراتے ہیں بچوں کو دکھاتے ہیں، تو کس طرح اللہ نے اس کو انسان کے قابو میں کر دیا. تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہو رہی؟ اس عقل کی وجہ سے ہو رہی ہیں. یہ عقل کائنات کی سب سے بہترین چیز ہے، لیکن اگر کسی انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے وہ عقل استعمال نہیں کرتا اور اپنے رب کو نہیں پہچانتا اور اپنی خوشی اور مرضی سے اپنے رب کی بات نہیں مانتا، تو پھر اللہ کے نزدیک ایسے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے. فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ انسان ہیں جو بہرے ہیں، گنگے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی نہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کی بات سمجھتے ہیں، اور اپنی خواہشات کے اوپر جیتے ہیں. بس ان کو نہیں پتا ان کے رب کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند. وہ صرف اپنی ذات کے خول میں لپٹے ہوئے ہیں، صرف اپنا فائدہ جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی شخص عزت پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ہستی کو پہچانے، اللہ کی ذات کو پہچانے اور اللہ کا حق دے. جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں اس کو پورا کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک اگر گدھے کے سامنے آپ کھڑے ہو کے کہیں نا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، اگر آپ سارا دن ٹیپ لگا دیں نا اس کے سامنے تو شام کو اگر آپ اسے کہ سناؤ وہ نہیں سنا سکتا. اور اگر وہ بول ہی پڑے نا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا اس نے کیا کہا. جو بولنے والا طوطا ہوتا ہے تو وہ جو کچھ سنتا ہے وہ وہی بولتا رہتا ہے. ابھی میں کہیں گئی بھی تھی باہر تو وہ سب گھر والے کام کرتے تو انہوں نے ایک بولنے والا طوطا پالا ہوا تھا. تو ہوا یہ کہ طوطا بولا، میں نے سمجھا فون کی گھنٹی بجی، تو میں جلدی سے فون کی، تو انہوں نے کہا نہیں یہ طوطا آواز نکالتا ہے فون کی گھنٹی، کیونکہ ہم سب گھر پہ نہیں ہوتے، یہ پیچھے سے فون کی گھنٹیاں بجتی یہ سنتا رہتا ہے اور یہ اسی طرح کی آواز نکالنے لگ گیا، بالکل فون کی گھنٹی جیسی. تو میں نے کہا کہ اب دیکھیں کہ یہ ہر وقت یہی سنتا ہے، جیسے ہمارے ہم میاں مٹھو کہتے ہیں اس کو تو وہ بولنے لگتا ہے. اب یہ کہ انسان جو ہے وہ میاں مٹھو تو نہیں ہے نا کہ اپنی عقل استعمال کیے بغیر جو سنے وہی بولنا شروع کر دے. اس کو اللہ نے جو عقل دی ہے اسے استعمال کر کے اس نے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی مرضی معلوم کرنی ہے اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے. یہ ہے انسان کا کام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا اتنا کچھ کھلایا پلایا. یہ جو زمین ہے نا یہ بچھا ہوا دسترخوان ہے جس پہ پھل بھی اگے ہوئے ہیں، سبزیاں بھی لگتی ہیں، اناج بھی لگتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے. ایک دسترخوان تو وہ ہے نا یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے سامنے ہم رکھ لیتے ہیں، اور ایک بڑا دسترخوان ہے جو پوری زمین پہ پھیلا ہوا ہے، کہیں سے کچھ اگ رہا ہے، کہیں سے کچھ آ رہا ہے، کہیں سے کچھ نکل رہا ہے، پھر وہ ہم سب جمع کر کے سامنے رکھ کے کھا لیتے ہیں. لیکن آتا تو وہی سے نا، اللہ نے یہ دسترخوان لگایا. تو اگر اس کا حق نہیں پہچانیں گے تو کیا کیا زندگی میں جس نے یہ ساری نعمتیں دی. تو انسان کو اللہ کی مرضی معلوم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کا پتہ کہاں سے چلائیں گے ہم؟ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے طریقہ کیا اختیار کیا اپنی مرضی بتانے کا. اس نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی بات کی، اور وہ بات کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ سب کچھ انسان کے لیے، لیکن انسان اپنے رب کے لیے. ہمیں کیوں بنایا گیا؟ کہ ہم رب کی مرضی کے مطابق چلیں، رب کی عبادت کریں، رب کے آگے جھکیں. سب پیغمبروں نے آ کے ایک ہی کلمہ پڑھا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی بندگی نہ کرو. اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنانا، کسی اور کی بات ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے.
اور شرک سے انسان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، ساری عبادتیں، ساری نیکیاں، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کائنات کی کوئی اور چیز انسان کے علاوہ شرک نہیں کر رہی. پوری کائنات، یہ پہاڑ صرف اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کسی اور کے گن نہیں گاتے، کسی اور کی پاکی بیان نہیں کرتے. یہ درخت صرف اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ بہتا سمندر صرف اپنے رب کی یاد میں گنگناتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. ایک ذرہ جو ہے نا، ذرہ، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وہ بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پتھروں کی ٹھیکریاں لے کر صحابہ کرام کو یہ سنوایا کہ سنو ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں. جیسے ہم کی آواز سنتے ہیں نا، اس طرح کی آواز آ رہی تھی جیسے مکھیاں بن بناتی ہیں. فرمایا کہ یہ پتھروں کی آواز ہے، پتھروں کی آواز. تو وہ پتھروں کی آواز کیا تھی؟ اللہ کی تسبیح تھی. ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا، کسی اور کی تسبیح نہیں پڑھتا، وہ توحید پر قائم ہے. نیچے سے اوپر تک ایک خدا کا نظام چل رہا ہے. یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اسی لیے یہ بارشیں برستی ہیں، اسی لیے زمین رزق اگاتی ہے. اگر یہ ایک خدا کی تابعداری نہ کر رہے ہوتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ کہ مثلا آپ دیکھیں کہ بارش کیسے برستی. اس کا ایک موٹا سا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورج کی روشنی سمندر پہ پڑتی ہے، وہاں سے پانی بھاپ بنتا ہے، ہوا آتی ہے اور اس پانی کو اپنے اندر سمو کے اوپر اڑ جاتی ہے. اوپر اٹھ کے وہ بادل بن جاتے ہیں، وہ بادل پھر ٹریول کرتے ہیں، وہ پھر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا وہاں وہاں بارش برستی. اب آپ دیکھیں اگر ایک خدا کی حکومت نہ ہو ان سب چیزوں پر، اور جیسے مشرک کہتے ہیں مختلف جو بت بنے ہوئے ہیں، یہ ہوا کا دیوتا ہے، یہ سورج دیوتا ہے، یہ سمندر کا دیوتا ہے. کبھی آپ نے یہ باتیں سنی ہی ہوں گی. یہ جو ہندو مختلف بت پوجتے رہتے ہیں نا، ان کے یہاں بھی یہ صحت کا، یہ بیماری کا ہے، یہ رزق کا ہے، یہ قسمت کا، یہ اولاد کا، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا. انہوں نے سارے شعبے تقسیم کر رکھے ہیں مختلف لوگوں کے درمیان. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ اول سے آخر تک سب کچھ ایک خدا کے کنٹرول میں ہے، کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے سورج چمکتا ہے. وہ انکار نہیں کرتا کہ میں نے نہیں چمکنا، جب سے پیدا ہوا اپنا کام کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے. سمندر بھی جب سے بنے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ ہم کیوں مانے. اگر ان کا خدا کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا نہ 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 اس کی نہ ماننا، تم پانی نہ اٹھنے دینا، پانی بند کر دینا. ہوا کا خدا اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کیا کہتا کہ دیکھو ہوا نہ چلنے دینا، پانی نہ اٹھانا، بادل نہیں کہیں جائیں گے. ہمارے ہاں تو اکثر سٹرائک ہو جاتی ہے نا کہ پہیا جام ہڑتال ہو گئی، آج پانی کو نہیں آنا، آج فلانی چیز نہیں آنی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی کام کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے، کوئی کسی کی مرضی سے، کوئی کسی کی، ہر ایک اپنی مرضیاں کرتا ہے. لہٰذا کس قدر فساد ہے زمین پہ. کوئی کام سیدھا ہو کے نہیں دیتا، بگاڑ ہی بگاڑ ہے. لیکن زمین سے نظر اٹھائیں اللہ کی کائنات میں کوئی بگاڑ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فرج البصر، اپنی نگاہ دوڑاؤ، سمرج البصر، پھر نگاہ پلٹاؤ. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی، لیکن اللہ کی کائنات میں کوئی رخنا، کوئی خرابی، کوئی فساد نہیں دیکھو گے. تو بات یہ ہے کہ جہاں سب اللہ کی مرضی پہ چل رہے ہیں، اس لیے زمین کا نظام قائم ہے، اس لیے امن ہے. اللہ نے پہاڑوں کو جہاں ٹھہرا وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، سمندر کو جہاں روکا کہ اس سے آگے نہیں جانا، وہ ادھر ہی رکا ہوا ہے. اگر وہ اپنی منمانی کرنے لگے تو ہم یہاں زندہ نہیں رہ سکتے. پہاڑ اپنی منمانی کرے تو چلتے چلتے ہمارے سر پہ آ پڑے، سب کو لے کے سمندر میں ڈال پھینکے، کیونکہ ہم سے کئی گنا بڑے جو ہیں. اگر درخت چلنے لگ جائیں تو یہ جو دروازے لگے ہوئے کسی وقت خود ہی چل کے کہیں اور پہنچ جائیں، کہ لکڑی کو پاؤں لگ جائیں، اپنی مرضی کرنے لگے.
تو کسی چیز کو اللہ نے اس کی مرضی کی اجازت نہیں دی، صرف انسان کو دی ہے کہ اپنی کچھ مرضی کر لو. اسی لیے ہم دل چاہتا بیٹھ جاتے ہیں، دل چاہتا نیچے اتر جاتے ہیں، دل چاہتا کھانے لگ جاتے ہیں، باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، جو ہمارا دل چاہتا کرتے جاتے ہیں. باقی مخلوق ایسے نہیں کر رہی. تو بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق اللہ کی تابع دار ہے تو ہمیں بھی اللہ کا تابع دار ہونا ہے. وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہماری زبان پر بھی اس کی تسبیح ہونی چاہیے. وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتی، ہمارے دل میں بھی سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پکے ہوتے ہیں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک میں سب سے پہلی سورت جو اتاری ہے نا، اس میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اچھا، اب ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ سیدھے رستے کے اوپر چل رہے ہیں. شرک کیا ہے؟ اس رستے سے ادھر ادھر چلے جانا. اچھا، کوئی بھی شخص جو کسی کام سے جا رہا ہو، مثلا آپ کام پہ گئے، صبح گھر سے نکلے، 20 میل دور گئے، پھر شام کو آپ نے گھر آنا. گھر پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ صحیح رستے پہ آئیں. اگر آپ نے اصلی رستہ چھوڑ کے کوئی اور اختیار کر لیا تو آپ گم ہو جائیں گے. ہدایت کا الٹ ہے دلال. دلال کا مطلب ہوتا ہے رستہ گم کر بیٹھنا. جنت میں جانے کا جو سیدھا رستہ ہے وہ پیغمبروں نے ہمیں بتا دیا کہ اس پر چلنا وہ اللہ کی مرضی کا رستہ ہے. جو شخص اللہ کی مرضی چھوڑ کر دل کی مرضی پہ چلنے لگتا ہے، لوگوں کی مرضی پہ چلنے لگتا ہے، وہ اصلی رستہ چھوڑ کر سائیڈ پہ نکل جاتا ہے. اور جب وہ اصلی رستہ چھوڑ دیتا ہے تو رستہ گم کر دیتا ہے. اسی کو دلالت کہتے ہیں، اسی کو گمراہی کہتے ہیں. وہ بھول گیا، اور جو رستہ بھول جائے وہ اصل مقام تک نہیں پہنچ سکتا، جنت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہر ٹیڑھا رستہ انسان کو بھٹکا کے نقصان پہ لے جائے گا. اس لیے ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم سب اپنی سب سے پہلے ڈائریکشن درست کریں. اور وہ کیا ہے کہ ہر کام میں راضی کس کو کرنا ہے، خوشی کس کی دیکھنی. توحید کا سب سے پہلا سبق کہ نماز ہو یا قربانی ہو، صدقہ ہو یا خیرات ہو، کچھ بھی ہو، کس کے لیے ہے. یہ توحید کا سب سے پہلا سبق ہے. وہ اللہ کے لیے. کیوں اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ ہر چیز جو اللہ کی ہے، ہر چیز اس کی عبادت کر رہی ہے، ہر چیز اس کی وفادار ہے، ہر چیز ہمیں بھی اسی نے دی ہے، اور ہم خود بھی اسی کے ہیں، اور مر کر اسی کے پاس واپس جانے والے ہیں. اور سب سے بڑا وہ ہے، آخر اس کی بڑائی کیوں نہ مانے؟ اس سے چھوٹوں کی بڑائی ماننا ہی تو بے وقوفی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل، آپ کہیے کیا، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. اب ذرا ہم سوچیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی پڑھتے ہیں یا کوئی اور تو نہیں دل میں ہوتا کہ ہائے ذرا لوگ دیکھ لیں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے. یہ جو خیال آنا ہے نا کہ ذرا لوگ دیکھیں نا کہ میں کتنا نیک ہوں، کتنی اچھی نمازیں پڑھتا ہوں، کتنی خشوع سے پڑھتا ہوں، یہ شرک ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک. لوگوں نے پوچھا، وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا شرک کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. کیونکہ دیا تو اللہ نے نا مال ہم کو، اگر ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں تو اللہ کی خوشی کے لیے دیں. لوگوں کو دکھانے کا کیا مطلب ہے؟
لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں اعلان ہو رہے تھے، فلاں صاحب نے 5 روپے مسجد کو صدقہ دیے، نام آوازیں دے رہے ہوتے ہیں نا. بھئی اللہ کا دیا ہوا اللہ کے گھر دے رہے ہیں، شہرت کس بات کی؟ اسپیکر پہ آواز کس لیے لگوا رہے ہیں؟ ڈھنڈورا کس لیے پیٹ رہے ہیں؟ لوگوں سے انعام چاہیے. یہ بے عقلی کی بات ہے نا، بے سمجھی کی بات ہے. کبھی اس کا دیا تھا اسی کو دے رہے ہیں، کوئی احسان بھی نہیں ہے. دیکھیں نا، احسان تو جب ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنا کسی کو دے رہے ہیں، تو جو ہمارا ہے وہ تو اللہ کا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے. جب اس کا دیا اسی کے نام پہ دے رہے ہیں تو پھر احسان تو کچھ بھی نہیں، تو دکھاوا بھی کسی کا نہیں، کسی اور سے شاباش بھی نہیں لینے کی ضرورت. ہم ذرا سی نیکی کر لیتے نا، پھر ہمارا دل مچلنے لگتا ہے، ہم کو کوئی ذرا جلدی سے شاباش دے دے. یہ دل نہیں مچلنا چاہیے کسی کی شاباش کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس قوت سے کام لے کے میں نے سب کچھ کیا وہ اللہ کی دی ہوئی تھی. اللہ ہی شاباش دے رہا ہے، اسی کی شاباش لینی، اسی سے ہی اجر لینا ہے. ایسے سوچنے والے کوئی تعریف کرے کہ نہ کرے وہ نیکی کے اوپر قائم رہتے ہیں. وہ مرتے دم تک اپنا نیکی کا کام نہیں چھوڑتے. ان کے کام میں استقامت ہوتی ہے، وہ جم کے نیکی کا کام کرتے ہیں. اس لیے کہ انہیں انسانوں سے شاباش نہیں چاہیے، انہیں اللہ سے شاباش چاہیے. یہ سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا تھا کہ آپ کہیے اور کہہ کے سب کو پھر سنائیے، ان